बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ अहम तरीन ख़बरें भी हैं और कुछ अच्छी ख़बरें हैं। अच्छी ख़बरें हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, हुकूमत के लिए, और बुरी ख़बरें हैं अपोजिशन के लिए। और अपोजिशन एक बार फिर जितनी भी उन्होंने मेहनत की थी, लगता यह है कि अपोजिशन की सारी मेहनत एक बार फिर रायगां चली गई है और उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आने वाला। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इमरान 11 जो है वो संभल गई है। इमरान 11 ने पिछले दिनों में जो अपसेट आया था उस अपसेट से निकल आई है और उस अपसेट से निकलने के बाद अब मामलात को अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है। सूरत हाल ये है कि मामला ख़राब हुआ था DGISI की अपॉइंटमेंट से और उसके बाद से पाँव उखड़ते जा रहे थे और इस हद तक उखड़े कि ऐसे लगा कि बस अपोजिशन ने भी हल्ला बोल दिया, इत्तेहादियों ने भी। अब आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बिल आखिर बुला लिया गया है और सारा दिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सलाह मशवरा करते रहे। 2-3 अच्छे लाइफलाइन मिली वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को और उनकी हुकूमत को, जिसकी वजह से ये सारे का सारा मामला जो है वो एक बार फिर उनकी फेवर में चला गया है। और वो लाइफलाइन ये मिली कि पहले तो एक स्कैंडल आ गया। वो स्कैंडल था आपका जुडिशरी से मुताल्लिक, जो कि एक लंदन में बयान हल्फी आया राना शमीम साहब का। वो बिल्कुल उलट हो गया, सारी गेम वहाँ से उलट गई और अटॉर्नी जनरल ने जाके अब एक बार फिर बताया कि जी वो तो क्रिमिनल केस है, अदालत की जो मुआवनत की है। तो एक नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि इत्तेहादी, जो मैं पहले बार बार आपको कह रहा था कि इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि उसकी वजह सादा सी मिसाल है कि मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई आपस में होता है बंधन या कारोबारी शराकत दारी होती है मुख्तलिफ 2 लोगों के दरमियान, 3 लोगों के दरमियान, तो जब उसको तोड़ने की बारी आती है तो बड़ा सोच समझ के तोड़ा जाता है। तलाक भी जो है वो बहुत मुश्किल से होती है और सियासी तलाक भी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि सियासी तलाक भी बहुत सोच समझ के ही जो ली जाती है और दी जाती है। और ख़ास तौर पे जो सियासी तलाक मांग रहा होता है उसको अंदाज़ा, उससे बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि मैं यहाँ से भी फ़ारिग हो जाऊँ, फिर अगला पता नहीं कैसा होगा, अगली सियासी जमात के साथ बंधन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें माइनस प्लस देखी जाती हैं। और फिर होता ये है कि जैसे मियाँ बीवी के दरमियान तलाक़ के मामलात में आखिर में सुलह हो जाती है कुछ ले दे के और कुछ शराइत मनवा ली जाती हैं। इसी तरीके से सियासी तलाक़ में भी ऐसा ही होता है कि सियासी तौर पे जो बंधन होता है उसमें भी मांगी तलाक़ जाती है, धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि आप हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे, हमारी ये बात नहीं मानी, हमारी ये बात नहीं मानी, और बिल आखिर ले दे के मामलात हल कर लिए जाते हैं। और अब वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला, जो कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन मनसूख हो गया था, आज हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सारा दिन सलाह मशवरे करते रहे अपनी कानूनी टीम के साथ, डॉक्टर बाबर अवान, फ़रोग़ नसीम साहब, वज़ीर क़ानून अली ज़फ़र साहब और दीगर जितने भी एक्सपर्ट्स, अटॉर्नी जनरल, इन सब के साथ, और बिल आखिर अब मामलात हो चुके हैं जी। अब ज़रा अपोजिशन की टोन ज़रा देखिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें उनके हाथ नहीं लगीं और उन्होंने एक बार फिर ट्रेन जो है वो मिस कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, आसिफ अली जरदारी साहब, भुट्टो फैमिली वर्सेस शरीफ फैमिली, ये 2 मुकाबला चल रहा है। मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को निकाल दें, 2 ख़ानदानों का मुकाबला चल रहा है और दोनों ख़ानदानों ने माजी में एक दूसरे को इतना दबाया है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। शरीफ ख़ानदान को इतना हिट नहीं किया जरदारी एंड भुट्टो ख़ानदान ने जितना शरीफ ख़ानदान ने भुट्टो एंड जरदारी ख़ानदान को हिट किया है, और कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। तो इसलिए वो चीज़ भी अपनी जगह पे मौजूद है। अब पहला जो साइन आया पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन, अब MQM की तरफ से बाकायदा तौर पे आ गया है कि जनाब हम बिल्कुल रेडी हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे जो एतराज़ात थे वो दूर कर दिए गए हैं, लिहाजा हमें कोई एतराज़ नहीं है, अब हम इसके हक़ में वोट देंगे। मेन तनाज़ा यही था, एक नया ऑर्डिनेंस था, एक वो था, और उसके साथ ही 2 बातें
MQM نے اپنی منوا لیں، ایک حیدرآباد یونیورسٹی کا قیام اور ایک اور جو ہے وہ مطالبہ بھی منوا لیا، تو MQM کے معاملات سیدھے ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف انہوں نے بھی اوکے کر دیا، لہذا ادھر سے بھی گرین سگنل آ گیا۔ اب حکمراں اتحاد میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف اب باقی رہ جاتی ہے کہ ودن پارٹی ان کے کیا حالات ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور فواد چوہدری صاحب نے بھی بتا دیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور یہ مشترکہ اجلاس ہوگا، اس میں 8 بل پیش کیے جائیں گے اور ان 8 بلوں کو منظور کروایا جائے گا، اور اس میں اتحادی جماعتیں عوامی مسلم لیگ، GDA، MQM، کاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی کی قیادت کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہو گئی، اور اعتراضات جو تھے وہ بھی دور ہو گئے۔ اعتراضات نہیں تھے، کچھ مطالبات منوانے تھے، وہ مطالبات مانے گئے، لین دین جو کرنا تھا سیاسی طور پہ وہ ہو گیا، اور اب وزیر اعظم کی قیادت پر بھی اعتماد کا اظہار آ گیا اور سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ ایک ڈسٹ جو ہے وہ بیٹھنے جا رہی ہے۔ اب اس کا ایک اور جو سائن آتا ہے کہ اپوزیشن کو شکست ہونے جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مین وجہ اس کی یہ ہے، پہلے تو سید یوسف گیلانی صاحب میدان میں آئے، انہوں نے کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ PDM کے سربراہ ہیں وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب یہ جو وزیر اعظم عمران خان کو باس کہتے ہیں آرمی چیف، اس سے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ سب نیوٹرل ہیں، تو یہ نیوٹرل نہیں ہیں، یہ اب ہر صورت میں پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بار پھر توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دیا ہے۔ اب اگر جناب باجوہ صاحب سیدھی سی بات ہے، سمپل، کہ پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ تو باس ہی ہوتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھے تو اس کے علاوہ کوئی اور چیف ایگزیکٹو نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں، آرمی چیف ہوں، چیف جسٹس ہوں، کوئی بھی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے۔ چیف ایگزیکٹو صرف پرائم منسٹر ہے پارلیمانی نظام میں، اور یہ جناب باجوہ نے صرف عمران خان کے لیے نہیں کہا، انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی باس کہا، انہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی باس کہا، اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے ان کو بھی یہی کہا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ میرے باس ہیں، پرائم منسٹر ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ دکھ پہنچا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں تک معاملہ پہنچا ہے۔ تو یہ PDM بھی آ گئی، پیپلز پارٹی نے بھی اب اپنی ریزرویشن شو کرنا شروع کر دی ہیں، کنسرن شو کرنا شروع کر دی ہیں، اور نمبر گیم دیکھیں گے اپوزیشن والے۔ اگر ان کی نمبر گیم ان کے کنٹرول میں رہی، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، JUI سب کے سب ایک پیج پہ آ گئے تو ہی یہ بات آگے بڑھائیں گے، ورنہ یہ پارلیمنٹ کا ہلا گلا کر کے، کاپیاں واپیاں پھاڑ کے یہ بائیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور حکومت کو فری ہٹ مل سکتی ہے، اور حکومت فری ہٹ کے ذریعے تمام لیجسلیشن اپنی منظور کروا لے گی۔ تو MQM کی طرف سے باقاعدہ طور پہ بھی بیان آ گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ EVM کے بل سمیت دیگر MQM جو بل جو ہیں ان سب پہ حمایت کرے گی، اور یونیورسٹی اور مردم شماری کا بل بھی مشترکہ اجلاس میں پیش ہوگا، حیدرآباد یونیورسٹی اور مردم شماری کا بل۔ تو یہ MQM کے 2 مطالبات تسلیم، اور یہ جوائنٹ سیشن میں ہو جائیں گے۔ آگے جی دوسری جانب جو ہے یہ تو تھی اپوزیشن، اور پھر ایک اور جو ایج ملا وہ ملا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملات خراب چل رہے تھے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ بھی حکمراں اتحاد کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ فواد چوہدری صاحب نے ان سے معذرت کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، اور تحریری طور پہ سبمٹ کروا دیں گے۔ تو انہوں نے صاف صاف بتایا کہ جناب کچھ الفاظ میرے نہیں بھی ہوتے، حکم ہوتا ہے تو ہمیں کہنا پڑتا ہے، اور اس لیے میری ذاتی رائے کوئی نہیں تھی، ایک چل رہا تھا، ماحول بنا ہوا تھا، تو میں کبھی بھی آپ کے جو ہے ذاتی طور پہ احترام بھی کرتا ہوں، اور میں کابینہ کا ماؤتھ پیس ہوں، اکثر باتیں وہ کرتا ہوں جو میرے الفاظ نہیں ہوتے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کو گالی نہیں دی، میں معذرت بھی کرتا ہوں، اور وفاقی وزیر کی معذرت پر ممبرز الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ تحریری طور پہ جمع کروا دیں۔ تو یہ ہوا۔ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ
بالکل اپنے کھلاڑیوں کو بلا وجہ کیپٹن کو چاہیے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کو صحیح طور پہ کھلائے، اور ہر کسی کے محاذ رائقوں کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وہی بات فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم ملا تھا، اور جو حکم ہے، جو کابینہ کا ہے، ماؤتھ پیس ہوں، مجھے پھر کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا ادھر سے بھی سیز فائر ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ اس بات کا شبہ موجود ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن اور اوورسیز پاکستانیز اور EVM یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اعتراض اٹھاتا ہے اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ تو ایک ہو گیا جی یہ بات۔ اس کے بعد ایک اور کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے شہباز شریف کے لیے بہت ہی بری خبر ہے۔ ان کے ایک تھے جی کو ایکیوزڈ، شریک ملزم، بلکہ فرنٹ مین، اور شوگر سکینڈل میں جن کو ٹیٹیاں لگتی تھیں، منی لانڈرنگ کا جو کیس چل رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑی اہم کامیابی ہوئی، اور وہ ہوئی کہ ایک اہم شخص گرفتار ہو گیا ہے جو کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ انٹر لنک تھا۔ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے، اس کے آگے پھر شہباز شریف سے تہمینہ جو ہے ان کی اہلیہ ان کے پاس۔ تو یہ سارے جو ایک ٹریل تھی اس میں علی احمد صاحب جو ہیں وہ مفرور تھے 2 سال سے، اور مطلوب تھے، وہ مل نہیں رہے تھے، اور وہ ایک اہم کنجی تھی، ایک اہم تھی کڑی جو کہ مس تھی، وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اور ایک اطلاع ہے کہ وہ گرفتار ان کو کیا گیا ہے، دوسری اطلاع یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود گرفتاری دی ہے، وہ تیار ہو چکے ہیں وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بھی، اور انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی دینے کا وعدہ کیا ہے کہ جی میں تو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک بے بس آدمی تھا، کیونکہ ان کو CM شہباز شریف صاحب نے جو مبینہ طور پہ ڈائریکٹر اسٹریٹجی لگایا ہوا تھا CM آفس میں، تو ڈائریکٹر اسٹریٹجی کیا تھے یہ اب گرفتاری ہو گئی ہے۔ اب وہ بتائیں گے کہ کیا تھے اسٹریٹجی، کون سی اسٹریٹجی بناتے تھے، کیا منی لانڈرنگ سے متعلق تھی یا پھر کوئی اور اسٹریٹجی تھی۔ تو وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے شہباز شریف اینڈ فیملی پہ، وہ کافی سنجیدہ بھی ہے اور سنگین بھی ہے، اس میں بچنے کے چانسز بہت کم ہیں اگر فکسنگ نہ ہو تو یہ ہے صورتحال جی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ پہ برسے ہیں، اور نہ صرف برسے ہیں بلکہ کافی کچھ کہا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی ٹیم کی واپسی اور اسٹیبلٹی کا جو سفر ہے وہ واپس آ گیا ہے، اور کل جو وزیر اعظم عمران خان نے تقریر بھی کی اس میں بھی وہ کافی ہوپ فل تھے۔ لیکن جاتے جاتے ایک بات بتا دوں کہ پریزیڈنٹ زرداری سابق صدر ہیں، پیپلز پارٹی کے اہم رہنما یعنی کہ سکرتا دھرتا، انہوں نے ابھی بھی کہا ہے کہ جناب مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی مدت پوری کریں گے، یعنی کہ 5 سال۔ تو یہ اس کی وجہ کوئی اور ہے، الیکشن ہوں گے قبل از وقت، میری بھی اطلاع ہے، لیکن وہ موجودہ حکومت خود کروائے گی کسی مناسب وقت پہ۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔